बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश्शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिरनी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा आखिरी किताब हिदायत कुरान करीम में से, जो कुरान करीम में से अल्लाह के दीन को समझना और अल्लाह के दीन की तरफ दावत देने के लिए, ताकि आप सारी नौ इंसानी उसको समझे अल्लाह की किताब से कि दीन इस्लाम है क्या, और फिर उस पर गौर व फिक्र करे और फिर अल्लाह वहदहू ला शरीक के नाज़िल करदा दीन इस्लाम पर इज्तमाई अमल के लिए अल्लाह के रास्ते पर चलने के लिए हमने इस काविश का आगाज़ किया है कि वो हमारे शरीक सफ़र बने, ताकि सब मिलकर सबील अल्लाह के रास्ते पर चल सकें। लेकिन उसके लिए पहले ये ज़रूरी है कि दीन से मुतल्लिक़ जो बुनियादी इस्तिलाहात हैं, बुनियादी मामलात हैं, जिनको सदियों से गलत तनाज़र में बयान किया गया है आदमियों के बनाए हुए मज़हब के नुक्ता नज़र से, जो कुछ मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ अदवार में जो कुछ कहा है, जो बताया है, उसको दीन समझ लिया गया है, हालांकि ये आदमियों का घड़ा हुआ मज़हब है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन असर नो अल्लाह वहदहू ला शरीक की किताब में से जो मुख्तलिफ़ दीनी मामलात हैं, जो इस्तिलाहात हैं, अवामिर हैं, नवाही हैं, अहकामात हैं, जो मुख्तलिफ़ इबादात के हवाले से जो जो अहम और बुनियादी मामलात हैं, जिनका शुरू में इंसान को समझना और उसके बारे में दुरुस्त कॉन्सेप्ट और तसव्वुर होना ज़रूरी है। तो ये उस सिलसिले की ये दूसरी नशिस्त है, जो ईमान, इलाह, रब, माबूद, इबादत, दुआ और दुआ का मुस्तजाब होना, इन बुनियादी चीज़ों से, क्योंकि ये पूरे मुआशरे में पूरी जो मुसलमान कौम है उसमें इन सब से मुतल्लिक़ गलत तस्वर पाया जाता है। तो इन तस्वुरात को दीनुल्लाह के मुताबिक, यानी अल्लाह वहदहू ला शरीक की किताब कुरान करीम की रोशनी में असर नो उनका समझना और उनकी तजदीद ज़रूरी है, ताकि वो जो गलत तस्वुरात हैं पहले उनको महव किया जाएगा, फिर उसके बाद कुरान करीम के मुताबिक उनको जब सारे मामलात को, सारे इस्तिलाहात को दुरुस्त नाज़र में देखा जाएगा, फिर आदमी अपना अमल दुरुस्त अंदाज से कर सकता है और दुरुस्त सिमत में उसके नताइज जाएंगे और वो सिरात मुस्तकीम पर चलने के काबिल होगा। तो ये इस सिलसिला की दूसरी नशिस्त है। पहले हिस्से में जो अल्लाह वहदहू ला शरीक की कुछ आयात का मुताला किया गया था, उनका लुब्बे लुबाब, उनका मफ़हूम और ख़ुलासा बयान किया गया था। तो आज ये दूसरी नशिस्त है और एक नशिस्त इसकी मज़ीद भी होगी, क्योंकि ये जितनी आयात ज़ेर मुताला हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। तो बात को समझने के लिए हम उससे आगे दूसरे हिस्से को शुरू करते हैं कि पहले हिस्से में ईमान और उसकी असास के मुताबिक कि बातिन ईमान क्या है, ईमान है क्या चीज़, और वो ईमान ऐसे क्या हैं जो अल्लाह वहदहू ला शरीक की मीज़ान में ईमान की वो किस्में जो रद्द की जा चुकी हैं और की जाएंगी हमेशा के लिए, जो काबिल कबूल नहीं हैं, उनका तज़किरा था। फिर मुख्तलिफ़ हवालों से दुआ और इबादत के मुताबिक कुछ आयात थी। तो अभी आज की इस नशिस्त में खैरुल्लाह को जो रब, माबूद और इलाह करार देना है, इस चीज़ को दोबारा ज़हन नशीन करने और इसी तरह समझने कि अल्लाह वहदहू ला शरीक को रब, इलाह और माबूद मानने का सिर्फ़ और सिर्फ एक तरीका है, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है कि तमाम मामलात ज़िंदगी के इनफरादी, इज्तमाई, अखलाकियात से मुतल्लिक़ हों, नफ्सियात से, अमाल से, इबादात से, या इज्तमाई ज़िंदगी के वो मुईशत, मुआशरत, अदल व क़िस्त, हुकूमत, कोई भी निज़ाम हो उसके लिए मुकम्मल तौर पर, कतई तौर पर सिर्फ़ कुरान करीम पर इन्हसार किया जाए। कुरान करीम के अलावा किसी दूसरी किताब, चाहे वो कोई भी हो, उसकी तरफ आँख उठाकर भी ना देखा जाए, उसकी तरफ बिल्कुल रुजू न किया जाए। ये है अल्लाह को रब मानने का अमली सूरत।
اگر کوئی بندہ کسی دوسری کتاب کی طرف رجوع کرتا ہے دین کے معاملے میں ہدایت کے لیے، تو جس کتاب کے لکھنے والے، جس بیان کرنے والے کی طرف یا جن کے افکار اعمال کی طرف وہ جا رہا ہے، کسی عبادت کے سلسلے میں، کسی عمل کے سلسلے میں، کسی عقیدہ کے سلسلے میں، کسی مسلک کے سلسلے میں اس پر انحصار کرتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اس کا رب وہ ہے جو اس کو وہ بات بتا رہا ہے، جو بات بتانے والا ہے وہی اس کا رب ہے، وہی اس کا معبود ہے۔ تو اس چیز کا واضح ہونا ضروری ہے۔ تو جن کا رب، جن کا معبود، جن کا الہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر معاملہ زندگی میں چاہے کوئی بھی ہو، وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب قرآن کریم کی طرف رجوع کریں۔ ان کا رب صرف اللہ ہے۔ وہ چاہے ماضی کے گزشتہ لوگ ہوں، چاہے وہ انبیاء علیہ السلام سے منسوب وہ اعمال ہوں، یا وہ روایات ہوں، احادیث ہوں، یا جس کو سنت کا نام دیا جاتا ہے، وہ لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں، لوگوں کی بیان کردہ ہے، جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین ساری نوع انسانی کو اس دور میں جو آپ علیہ السلام کے مخاطبین تھے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو جو کتاب ہدایت دے گئے ہیں اللہ کی طرف سے نازل کردہ، اس میں محمد رسول اللہ علیہ السلام کی اپنی ذات کی طرف سے ایک نفس بھی نہیں ہے، اور نہ کوئی ایسا ایک نفس ہے جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے قلب پر وحی کیا گیا ہو اور وہ قرآن میں شامل نہیں ہو، یعنی وحی قرآن سے باہر نہیں ہے، اور اس وحی کے علاوہ کسی ایک نفس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اصولی اللہ وحدہ لا شریک نے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک اصول دیا ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، کہ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا اور ان کی ذریت کا، جس سارا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب کریم نے فرمایا ہے یہود و نصارہ اور یہ جو مشرکین تھے، یہ جو کہ اپنے خود گھڑی ہوئی باتوں کو انبیاء علیہ السلام سے، ان کے عمل سے اور اس چیز سے بیان کر انہوں نے جوڑا ہوا تھا اور اسی کو دین بنایا ہوا تھا، تو اسی تناظر میں یہ آیات ہیں۔ دو جگہ پر قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی ہے، انہوں نے جو کچھ کیا، جو انہوں نے کمایا، جو عمل کیا، وہ ان کے لیے تھا۔ تم جو کچھ کماؤ گے، جو عمل کرو گے، تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ دنیا بھر کا جو مذہبی لٹریچر ہے، جو کتابیں ہیں، جو احادیث ہیں، جو روایات کی کتابیں، سنت کی اور دیگر اس کے بعد کی خود ساختہ کتابیں جتنی آج تک لاکھوں کی تعداد میں لکھی جا چکی ہیں مذہب کے نام پر، کوئی یہ دین ہے معاذ اللہ، یہ اللہ کی طرف سے یہ ہدایت ہے، یہ نیکی ہے، جو کچھ بھی اس کو نام دیا جائے، یا یہ صرف 1400 سال میں مسلمان قوم کی نہیں بلکہ اس میں یہود و نصارہ کی وہ تمام کتابیں شامل کر دی جائیں جن کو وہ دین کہہ رہے تھے اور وہ صدیوں سے لکھتے چلے آ رہے ہیں آج بھی مذہب کے نام پر، ان سب کو کوئی اتنا بڑا ترازو ہو کہ جس کے ایک پلڑے میں تمام کی تمام کتابیں آ جائیں، تمام کی تمام کتابیں، اور دوسرے پلڑے میں کاغذ کے ایک ٹکڑے پر اللہ وحدہ لا شریک کی یہی ایک آیت لکھ کر رکھ دی جائے کہ یہ ایک امت تھی، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، کہ انہوں نے جو کیا وہ ان کے لیے تھا، تم سے اور تم جو کرو گے وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، سوال نہیں کیا جائے گا کہ انہوں نے کیا عمل کیا، کس طرح کیا، کیسا کیا۔ تو جو کچھ ان کے اعمال کی نسبت سے، چاہے انہوں نے یہود و نصارہ نے اپنے کوئی نام دے رکھے تھے، مشرکین نے، مسلمانوں نے ان کو احادیث کا نام دیا، سنت کا نام دیا، روایات کا نام دیا، پھر بعد میں اور جو دیگر ان کے خود ساختہ اکابرین ہیں یا ائمہ ہیں یا جو زعماء ہیں، تو ان کو انہوں نے جو بھی نام دیا ہے ان کتابوں کو، لٹریچر کو، ملفوظات کو، وہ سب کا سب ترازو میں ایک طرف رکھ دیا جائے اور اللہ وحدہ لا شریک کی یہ ایک آیت ایک طرف رکھ دی جائے، تو وہ تمام بے وزن ثابت ہوں گی۔ ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے دین میں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ کتاب
قرآن مجید ہے، اس سے باہر دین کہیں نہیں ہے۔ تو جو بندہ اللہ کو رب، اللہ وحدہ لا شریک کو الہ اور اللہ وحدہ لا شریک کو معبود بناتا ہے اپنا، وہ اظہار کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ اللہ میرا معبود ہے، اللہ میرا رب ہے، اللہ وحدہ لا شریک میرا الہ ہے، تو اس کو قرآن کریم کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے، اسی ماخذ، اسی سرچشمہ اور اسی منبع ہدایت کی طرف۔ اس سے باہر وہ نہ تو ادھر ادھر نگاہ رکھے اور نہ ان سے کوئی استفادہ کرے، بلکہ ان تمام چیزوں سے برات اختیار کرے، اپنے آپ کو یکسر ان سے علیحدہ کر دے۔ تو یہ ضروری ہے، یہ ایک بنیادی چیز سمجھنی ضروری تھی۔ اسی تناظر میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وہ جو اللہ کے علاوہ اور الہ بنا لیتے ہیں، کیا وہ اکثر نو، وہ جن کے بنائے ہوئے الہ جن کو یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، کیا وہ اکثر نو لوگوں کو زندگی دے سکتے ہیں؟ ینشرون، کیا وہ پیدا کرنے والے ہیں؟ اگر زمین و آسمان میں اور الہ ہوتا اللہ کے علاوہ تو فساد برپا ہو جاتا۔ یقیناً یہ جو نظام کائنات ہے یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک چلا رہا ہے اور وہی الہ واحد ہے۔ اگر دو الہات ہوتے، دو الہین ہوتے، تو پھر ان کی اپنی فیصلے، رائے اور قوانین مختلف ہوتے تو یہ کائنات کا نظم نہیں چل سکنا تھا۔ اور جتنے یہ بنائے ہوئے لوگوں کے کھڑے ہوئے شرکاء ہیں، الہ جن کو بنایا ہوا ہے، جن کی یہ باتیں مانتے ہیں، جن کے کہنے پر عمل کرتے ہیں، جن کے احکامات مانتے ہیں، یہ سب اللہ وحدہ لا شریک کے آگے جواب دہ ہیں اور اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ سب کی جواب دہی، انبیاء علیہ السلام بھی اللہ وحدہ لا شریک کے حکم کا اتباع کرتے تھے، اور ان کے لیے بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا اتباع نہ کریں۔ تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ بھی اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جواب دہ تھے کہ وحی کا خود اتباع کریں اور دوسروں تک بھی اللہ وحدہ لا شریک کی وحی پہنچائیں۔ جواب دہی سے انبیاء علیہ السلام بھی مبرہ نہیں تھے، کیونکہ وہ بھی نہ تو الہ تھے، نہ تو رب تھے، نہ تو معبود تھے، وہ بھی، ان کا بھی الہ، تمام انبیاء علیہ السلام کا الہ اللہ وحدہ لا شریک تھا، ان کا رب بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے اور ان کا معبود بھی اللہ وحدہ لا شریک تھا۔ تو یہی چیز بتائی گئی ہے کہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے تم سے پہلے بھی جو رسول بھیجے ہیں تو ان کی طرف یہی وحی کی جاتی تھے کہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، تو اللہ کے بھی ہی عبد بنو۔ تو یہاں سے یہ پہلی چیز، پہلے حصے میں جو چیزیں بیان کی گئی تھی، یہاں یہ کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کی حکم مانا جاتا ہے، جس کی بات مانی جاتی ہے، جس نے جو طریقہ وضع کیا ہوتا ہے، جو اصول دیے ہوتے ہیں، ان پر جو چلا جاتا ہے، وہی الہ ہوتا ہے، وہی معبود ہوتا ہے۔ انا انا فاعبدون، تو میرے ہی عبد بنو، جی اللہ رب کریم نے فرمایا۔ تو یہ تو لوگ تو آدمیوں کو، بشر کو اپنا الہ بنا دیتے ہیں اللہ کے علاوہ، تو وہ تو کوئی شے تخلیق ہی نہیں کر سکتے، وہ تو خود مخلوق ہوتے ہیں۔ تو خالق اور مخلوق کے فرق کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے، اور وہ اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، بلکہ ان کی زندگی اور ان کے اعمال اللہ وحدہ لا شریک کی مشیت کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، چاہے انبیاء اور رسول علیہ السلام ہی کیوں نہ ہوں۔ تو وہ خود از خود اختیار نہیں رکھتے، کیونکہ تمام اختیار، تمام اقتدار، تمام حکم، تمام مشیت، کلمات اللہ وحدہ لا شریک کے ہیں۔ اسی کی سنت اور اسی کے کلمات کے مطابق یہ سارا نظام چل رہا ہے، اس میں پوری کائنات کی تمام تخلیقات اور مخلوقات شامل ہیں۔ تو وہی الہ ہونے کا جو اہل ہے اور اسی کو زیبا دیتا ہے، الہ ہونا، رب ہونا اور معبود ہونا۔ تو جو اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہ ہو، اس کو کیا الہ بنانا یا اس کی بات پر کیوں چلا جائے، یا استغفر اللہ۔ تو یہ نہ صرف شرک ہے بلکہ یہ انسانیت کی تذلیل اور توہین بھی ہے کہ آدمی کی بات مانے نہیں۔ آدمی کی جو فضیلت ہے، جو اس کا مقام اور مرتبہ ہے، جس میں اس کی توقیر ہے، تکریم ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے الہ اس کو بنائے جو اس کا خالق ہے، جو ہر چیز کا قادر ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، احسن الخالقین ہے، احکم الحاکمین ہے۔ تو اور یہ جو جن کو لوگوں نے الہ بنایا ہوتا ہے،
تو وہ تو موت و حیات پر بھی ان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، نہ وہ دوبارہ جی اٹھنے کے اس پر کوئی اختیار رکھتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے محمد رسول اللہ علیہ السلام سے بھی اعلان کرایا گیا ہے کہ ان کو کہہ دیجئے کہ میں بھی اپنے لیے نفسی نفع و ضرر کا اختیار نہیں رکھتا، مگر یہ کہ جو رب کی مشیت ہے، یعنی محمد رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے الہ ہونے کی خود نفی کر کے بتا دیا ہے کہ میری بات نہیں ماننی، میری نفس میری ذات کے حوالے سے کوئی بات نہ میں منوانا چاہتا ہوں، نہ ماننی ہے نہ کرنی ہے، بلکہ جو اللہ کی وحی ہے جو مجھ پر نازل ہوئی ہے اس کے مطابق میں خود بھی اس کا اتباع کر رہا ہوں، تم نے بھی اس کا اتباع کرنا ہے، اور وہ وہی قرآن کریم سے باہر کہیں ہے نہیں۔ تو یہ جو دیگر چیزیں گھڑ کے لکھ کے بعد میں پھیلا کر پھر ان کو کتابی شکلیں دی گئی احادیث وغیرہ کی صورت میں، تو یہ جھوٹ کھڑا گیا ہے اللہ وحدہ لا شریک پر، جھوٹ پھیلایا گیا ہے، پھر اس کو پھیلا کر پھر بعد میں آنے والوں نے 200-250 سال بعد اس کو کتابی شکل دے دی، تو یہ احادیث کی کتابیں بن گئی، اور پھر آگے کا جو کچھ کھڑا گیا ہے وہ اسی میں سے خام مان لے کر یہ جو فقہ بنایا گیا ہے اور شریعت بنائی گئی ہے اور تصوف اور یہ ساری چیزیں، یہ ساری انہی جو احادیث کے مجموعے ہیں، خام مان ہے جو کہ اللہ پر جھوٹ ہے، تو اس کو بنیاد بنائے گئے۔ تو جب جو آدمی قرآن کریم پر اللہ وحدہ لا شریک کی وحی پر رہے گا، اس کا اتباع کرے گا، تو اس کو لیے تو قرآن سے باہر کوئی اس کو نہ کتاب چاہیے اور نہ کسی کی طرز عمل چاہیے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا اسنا بشمول محمد رسول اللہ علیہ السلام وہ قرآن کریم میں موجود ہے، تو اس کو تو قرآن کریم سے باہر کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مومنین نے جس طرح ہر دور میں وحی کا اتباع کیا وہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے، تو قرآن کریم تو کافی ہے مومنین کے لیے، ان کے لیے جن کا الہ، جن کا رب، جن کا معبود اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور اسی چیز کا اظہار کیا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی زبانی اعلان کرایا گیا ہے کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اپنے لیے بہت ساری بنائیاں اور اچھائیاں چیزیں جمع کر لیتا، لیکن نہیں، اور مجھے کسی قسم کا کوئی گزند، کوئی چیز ناگوار چیز نہ پہنچتی، لیکن یہ خود بتا دیا یہ چیز ظاہر کر کے کہ اعلان کر کے اللہ رب کریم نے وحی نازل کر کے کہ نہ تو غیب کا علم تھا محمد رسول اللہ علیہ السلام کو، اور نہ وہ اپنے لیے ضرر و نفع کا کوئی اختیار رکھتے تھے، بلکہ وہ خود اللہ وحدہ لا شریک کی مشیت کے مطابق جو قانون ساری نوع انسانی کے لیے اللہ وحدہ لا شریک کا ہے، جو مشیت ہے اس کے مطابق چل رہے تھے۔ صرف یہ کہ آپ علیہ السلام پر اور آپ سے قبل جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے ان پر وحی نازل ہوتی تھی، وہ وحی خود بھی اس وحی پر عمل کرنا ہوتا تھا، اور ساتھ جو متبعین ہوتے وحی کے ان کو بھی ساتھ ملا کر ایک جماعت کی صورت میں ایک معاشرتی سٹرکچر، ایک میکنزم بناتے تھے سب، کہ جس کے اندر وحی کا اتباع ہو رہا ہوتا تھا۔ اور اسی چیز کو اللہ رب کریم نے اس انداز سے بھی بیان فرمایا کہ اے لوگو تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، تو جن کو تم پکارتے ہو، اب دعا کا ذکر پہلے بھی ہے، دعا زبان سے پکارنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دعا ہوتی ہے کہ کسی کی بتائی ہوئی بات کو، کسی کی بتائے ہوئے قانون کو، کوئی اصول کو، عقیدے کو، کلیے فارمولے کو اس پر انحصار کرنا کہ یہ چیز مجھے نفع دے گی، میری بہتری کے لیے، خیر کے لیے، بھلائی کے لیے، یا جس کو ثواب کہا جاتا ہے اس کے لیے اس چیز پر میں انحصار کرتا ہوں اور اس پر عمل کرتا ہے آدمی، تو یہ دعا ہوتی ہے۔ تو یہ جن کو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، تو وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور سارے مل بھی جائیں تو، اور اگر وہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اس کو واپس نہیں کر سکتے۔ یہ جو ضعف الطالب والمطلوب، یہ جو ان سے طلب کرتے ہیں ہدایت، رہنمائی، یا ان کے لیے ان سے کوئی راستے کی رہنمائی یا کوئی راستہ ان سے پوچھتے ہیں، ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو یہ تو بودا ہے ایسا طلب کرنے والا، اور جو آدمی کہتا ہے کہ ہاں میں ہدایت از خود اپنی طرف سے دے سکتا ہوں، وہ بھی بودا ہے، وہ بھی کمزور ہے، وہ بھی کوئی حقائق پر، حقیقت کی طرف پر مبنی وہ ٹھوس بات نہیں ہے، وہ بے بنیاد بات ہے جو ایسا
तलब करने वाला है और जो बताने वाला है। अंबिया अलैहिस्सलाम जो हमेशा हर दौर में नौ इंसानी को जो बताते आए हैं वो यही उन्होंने तालीम दी है कि ये वही अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ से नाज़िल करदा है, हमारे अपनी ज़ात की तरफ से नहीं है, बल्कि अल्लाह की ये आयात हैं, हम भी उन पर का इत्तबा कर रहे हैं, हम भी उसकी अतात कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएं और उनकी अतात और इत्तबा करें। तो हकीकत ये है कि जो अल्लाह के अलावा किसी की तरफ जाते हैं वो अल्लाह की कदर नहीं करते, अल्लाह वहदहू ला शरीक को उसके मकाम जो उसका मनसब है, जो हक रखता है उस पर नहीं रखते, बल्कि माज़अल्लाह अल्लाह के साथ दूसरों को भी जो शरीक कर देते हैं। तो ये जिनकी इबादत की जाती है, तो इबादत से ये नहीं समझा जाए कि ये जो जिसके सामने कोई सजदा किया जाए या जिसके लिए रोज़े रखे जाएं या जिसके लिए नमाज़ें पढ़ना या दीगर इस तरह अमाल करना। अभी ये एक तासर या गलतफहमी हो कि लोग समझते हैं जो भी कि हम जो मजहबी इबादत कर रहे हैं वो अल्लाह के लिए कर रहे हैं। मसाल हम तो नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ये अल्लाह के लिए है, तो रोज़ा रख रहे हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए, या दीगर जो अमाल हैं। असल में तो ये तब अल्लाह की इबादत होगी जब तमाम शोबाए ज़िंदगी में इनफरादी व इज्तमाई में सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक की वही से रहनुमाई ली जाए, वही के साथ किसी बंदे का, किसी बशर का एक नफ्स भी शामिल न किया जाए, तब ये इबादत अल्लाह की इबादत होगी। तो जो हालांकि ऐसा अमली तौर पर दुनिया में कहीं भी नहीं हो रहा कि कोई सिर्फ ऐसी हैत इज्तमाइया, कोई ऐसा ग्रोह, ऐसी जमात जो मंजर आम पर हो कि जो सिर्फ अल्लाह की वही का इत्तबा करने वाले हों, जो वही अल्लाह के अब्द होंगे, तो ऐसा कोई भी नहीं है। तो जिनकी अल्लाह के अलावा ये इबादत करते हैं या जिनको पुकारते हैं, दुआ करते हैं या जिनकी बात मानते हैं, तो वो तो नाम हैं कि जो रख लिए गए हैं। फरमाया गया तुमने या तुम्हारे बाप दादा ने अल्लाह के लिए कोई, अल्लाह ने उनके लिए कोई दलील या बुरहान या सुल्तान नाजिल नहीं किया, बल्कि ये जो हुक्म होता है यानी हक़ की हुकूमत सिर्फ अल्लाह को हासिल है, वही कानून दे सकता है, उसी का कानून चलना चाहिए हर मामले में। तो और उसने यही हुक्म दिया है कि मेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करना, और यही दीनुल क़य्यम है, लेकिन अक्सर लोग इसको नहीं जानते। और ये हकीकत है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन की वफ़ात के बाद जितनी भी मुख्तलिफ़ अदवार में जो शख्सियात आई हैं, तारीख़ी शख्सियात, उनको ये मरातब दिए जाना लोगों की तरफ से है कि उनका बड़ा मर्तबा था, फ़लाँ शख्सियत का, फ़लाँ का। ये नाम है, कुरान करीम में किसी का नाम बयान नहीं किया गया। तो हम तारीख़ के किसी एक शख्स का भी, चाहे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में था, मोमिन था, लेकिन नाम नहीं लिया गया, तो हम नाम किसी का नहीं ले सकते। लेकिन ये जो मुरवजा मज़हब है, ये जो आदमियों का खड़ा हुआ बनाया हुआ मज़हब है, बातिल मज़हब, इसमें से तो इन शख्सियात को निकालें और जिनके मुतालिक अल्लाह ने कोई सुल्तान दलील नाज़िल नहीं की, तो उनको अगर निकालें, और या जो किताबें लिखी गई हैं बाद में उनको निकालें, तो ये तो मज़हब धड़ाम से नीचे गिर जाता है, ये मज़हब बाकी रह ही नहीं सकता। ये इतना बोदा है जो अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाए ज़ाफ़ुत तालिब वल मतलूब। तो इस मज़हब के मानने वाले, इन अकायद के मानने वाले वो भी बोदे हैं, बेबुनियाद और खोखले हैं, और ये अकायद भी खोखले हैं। तो इसी वजह से जो मोमिन होगा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक की किताब का और किसी एक शख्सियत को भी शामिल नहीं करेगा। ये नाम हैं जो हमसे पहनों ने रख दिए थे सदियों पहले, और अब हर गुज़रते दिन के साथ उन नामों में इजाफ़ा हो रहा है। एक तो वो किताबें हैं कि ये फ़लाँ किताब है, फ़लाँ किताब है, फ़लाँ हदीस की किताब है, ये फ़लाँ ने लिखी है, फ़लाँ ने, तो ये नाम हैं। अल्लाह ने उनके लिए सनद नाज़िल नहीं की। कुरान करीम जब मुकम्मल हो गया मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में, तो फिर तो सनद नाज़िल हो ही नहीं सकती। अगर कोई ऐसे नाम होते जो अल्लाह वहदहू ला शरीक उस वक़्त बता देता, तो उन नामों ने उनकी जो अमल था वो वही में महफूज हो जाता, तो वो क़यामत के लिए एक सनद बन जाता कि फ़लाँ शख्स ने इस तरह ये अमल किया और बाद में आने वाले मोमिनीन को इस तरह करना है। लेकिन अल्लाह वहदहू ला शरीक ने उसवा-ए हसना जो अम्बिया अलैहिस्सलाम का कुरान करीम में बताया है, और जो हर दौर में अम्बिया अलैहिस्सलाम के मुत्तबईन रिज़वानुल्लाह अलैहिम होते थे, उन्होंने जिस तरह वही का इत्तबा किया होता है, वही मॉडल
ایک بطور نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ نام ہم نے نہ تو رکھنے ہیں، نہ نام قبول کرنے ہیں، نہ ناموں کو دین بنانا ہے۔ اسلام شخصیت پرستی کا دین نہیں ہے۔ اسلام اصول دیتا ہے، اپنے دور میں ان اصولوں کے مطابق آپ ان پر عمل کریں۔ جن باتوں سے منع کیا ہے وہ باتیں نہ کریں۔ ناموں کی کوئی اہمیت حقیقت نہیں ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ناموں کا جھنڈے چاہ کر لوگ ساری زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ ابھی صدیوں سے یہی ہو رہا ہے کہ ہم فلاں کے ماننے والے ہیں، فلاں بڑے بزرگ تھے، ان کے بڑے درجات تھے۔ وہ جو بھی ان کا عمل تھا وہ ان کا اور اللہ وحدہ لا شریک کا معاملہ ہے۔ ہم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جانا۔ ان کے عمل جب پوچھا نہیں جاتا تو ہم نے ان کے عملوں کو لکھ کر محفوظ کر کے ان کو آتی دنیا کے انسانوں کے لیے ایک رہنما یا ان کو ایک سرچشمہ یا ماخذ کیوں بنا دیتے ہیں؟ یہ نام ہیں جو آدمیوں نے رکھے ہیں۔ تو ان ناموں سے جب تک نکلا نہیں جائے گا، ان کتابوں سے، ان منفوذات سے، تحریروں سے، شخصیات سے، اس وقت تک کوئی بھی بندہ اللہ کا عبد اور اللہ اس کا رب نہیں ہو سکتا، اس کا الہ نہیں ہو سکتا، اس کا معبود نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو رب، الہ اور معبود بنانے کے لیے یہ تمام ناموں کو اور تمام منفوذات کو بالکل ان سے برات اختیار کرنی ہوگی، ان سے ناتعلقی ظاہر کرنی ہوگی۔ تو عبادت تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی کرنی ہے کہ صرف وہی الہ ہے، حکومت اسی کی صرف ہے، حکم دینے کی اتھارٹی صرف اسی کی ہے، بقایا سب محکوم ہیں، بقایا سب اس کے عبد ہیں، چاہے وہ انبیاء علیہ السلام ہی کیوں نہ ہوں۔ اور یہی دین قیم ہے، لیکن اکثریت کو اس چیز کا پتہ نہیں۔ اور یہ جرم ایسا نہیں ہے کہ یہ مسلمان قوم میں پہلی دفعہ ہوا ہے، اس سے پہلے یہود و نصارہ بنی اسرائیل یہ جرم کرتے آ رہے تھے، اور انہوں نے تو یہاں تک انتہا کر دی تھی کہ انہوں نے اپنے احبار و رہبان کو رب بنا دیا تھا اللہ کے ساتھ، اور حالانکہ رب تو اللہ ہے۔ اور جب دوسروں کو، جس طرح پہلی نشست میں بات ہو چکی ہے کہ جب آدمی کسی بشر کو رب بناتا ہے، الہ بناتا ہے، معبود بناتا ہے، تو پھر از خود اللہ اس کا رب، الہ اور معبود نہیں رہتا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کے دو الہ ہوں، کسی کے دو رب ہوں، کسی کے دو معبود ہوں، اور اللہ وحدہ لا شریک کو رب، الہ اور معبود قرار دینے سے پہلے، اس کا اعلان کرنے سے پہلے دیگر آلہات کو اور دیگر جو معبود ہیں اور دیگر جو ارباب ہیں ان کی نفی کرنی ہوتی ہے، ان کو رد کرنا ہوتا ہے، اور ان کو سے قلب کو ان سے پاک کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح مسیح ابن مریم، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو بھی انہوں نے اپنا رب بنا دیا تھا، حالانکہ ان کو حکم یہی دیا گیا تھا کہ انہوں نے الہ واحد کی عبادت کرنی ہے، کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے۔ لیکن اور یہی کام جو وہ کرتے آ رہے تھے، محمد رسول اللہ علیہ السلام کی وفات کے بعد مسلمانوں نے بھی صدیوں سے یہی کام بڑے شدت سے کیا ہے، اور اسی کو ہی مذہب قرار دیا ہے، اور اسی پر چل رہے ہیں۔ حالانکہ اس باطن روش کی بنیاد مسجد زرار والے منافقین نے رکھی تھی کہ اللہ کے علاوہ اگر وہ اللہ وحدہ لا شریک کو الہ مانتے تو وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم کے ساتھ مسجد تقویٰ میں ہوتے، مسجد زرار نہ بناتے۔ تو وہ جو کاذبین تھے، انہی کاذبین کا بنایا ہوا یہی مذہب تھا کہ وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وہی قرآن کریم کا اتباع کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ بظاہر وہ سارے کام مسلمانوں والے کر رہے تھے، لیکن وہ قلب سے وہی کا اتباع نہیں کرتے تھے، ایک الہ واحد پر نہیں آتے تھے۔ اگر وہ قرآن کریم کا اتباع کرنے والے الہ واحد کے نظریے پر ہوتے تو پھر کبھی بھی نہ تو ان سے قطع تعلق کرنے کا نہ رب کریم حکم دیتا، نہ ان کا سماجی بائیکاٹ ہوتا، نہ ان کے جنازے سے منع کیے جاتا، اور نہ وہ کاذبین ہوتے، وہ دیگر مومنین کی طرح صادق ہوتے، مومن ہوتے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے یہ جو حکم دیا ہے، بتایا ہے کتاب اللہ میں کہ کوئی بھی بشر ابھی یہاں پر خالق کا، یعنی پیدا کرنے والے کا، خالق کا اور مخلوق کا فرق سمجھیے گا، کہ کوئی بھی بشر ہو نہیں سکتا، کہ کوئی بھی بشر یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی بشر کو اللہ رب کریم
کتاب دے اپنی اور حکومت دے، نبوت دے، اور پھر لوگوں سے وہ یہ کہے کہ تم میرے عبد بن جاؤ اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کے ساتھ مجھے بھی معبود بنا دو، یا اللہ کو چھوڑ کر، کیونکہ یہ چیز وضاحت ہو چکی ہے کہ جب آدمی کسی غیر اللہ کو معبود بناتا ہے تو پھر وہ زبان سے بے شک اقرار بھی کرتا رہے کہ میرا معبود اللہ ہے، تو از خود وہ اللہ اس کا معبود نہیں رہتا۔ تو یہ کوئی کسی بشر کے لیے یہ نہیں تھا کہ بے شک اللہ رب کریم اس کو یہ سارے مناصب اور مراتب دیتا، پھر وہ لوگوں سے کہتا کہ نہیں تم اللہ کے ساتھ میرے بھی عبد بن جاؤ، لیکن وہ یہی کہتا تھا کہ تم ربانی بن جاؤ، یعنی اپنے رب کو، الہ کو، جس کو ہم رب تسلیم کرتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک، تم بھی اسی کو اپنا رب تسلیم کرو اور اس کی نازل کردہ وحی کا اتباع کرو، اور یہ خود سخت جو تم نے ارباب بنائے ہوئے ان کو ترک کر دو، ان کو چھوڑ دو۔ اور اسی چیز کی ان کو کتاب میں تعلیم دی جاتی تھی، اور تمام انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے اس تعلیم پر خود عمل کر رہے ہوتے تھے، اس وحی پر۔ تو اب محمد رسول اللہ علیہ السلام بھی دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرح کس طرح کہہ سکتے تھے کہ تم مجھے اپنا رب بنا لو، یا مجھے اپنا معبود بنا لو، یا مجھے اپنا الہ بنا لو؟ وہ تو خود یہی اعلان کر رہے تھے، بار بار کر رہے تھے کہ میرا رب، میرا الہ، میرا معبود اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اس کی وحی کا اتباع کر رہا ہوں۔ اگر تم بھی یہ ایمان لاتے ہو، اقرار کرتے ہو، تسلیم کرتے ہو کہ تمہارا رب بھی، تمہارا الہ اور تمہارا معبود بھی محمد رسول اللہ علیہ السلام نہیں بلکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو تم بھی میرے ساتھ اللہ کی وحی کا اتباع کرو، یا دیگر لوگوں کو تم رب، الہ اور معبود نہیں مانتے خود ساختہ، جو مشرکین کے جو شرکاء تھے، یا یہود و نصارہ نے جس طرح احبار و رہبان کو اور عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو رب بنائے ہوا تھا، یعنی تم بھی اگر ان سب ارباب سے، خود ساختہ بنائے ہوئے ارباب سے برات اختیار کرتے ہو، تو پھر تم بھی وحی کا اتباع کرو۔ اور اسی چیز کی ہر نبی تعلیم اور تدریس ہوتی تھی ہر دور میں، اور محمد رسول اللہ علیہ السلام کے عہد میں بھی یہی تعلیم و تدریس تھی، اور قیامت تک یہی چیز وحی میں محفوظ کی گئی ہے۔ اور قیامت کے دن جب اللہ رب کریم سب کو محشور کرے گا تو ملائکہ سے پوچھے جائے گا کہ کیا یہ جو مشرکین تھے جنہوں نے دیگر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پر ایمان لائے تھے، جو دوسروں کو اپنا رب، معبود اور الہ بنا رکھا تھا اللہ کے ساتھ، تو کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ جب ملائکہ سے پوچھے جائے گا تو وہ کہیں گے نہیں اے اللہ، تو پاک ہے، تو ہمارا ولی ہے، ان کے یہ ہمارے ولی نہیں ہیں، اولیاء نہیں ہیں، بلکہ تو ہمارا ولی ہے۔ تو یہ تو جنات کی عبادت کرتے تھے اور انہی پر ایمان لاتے تھے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ایمان لانا اور عبادت کرنا، یعنی جب اللہ وحدہ لا شریک پر آپ کا ایمان ہوگا تو پھر تب ہی اللہ وحدہ لا شریک آپ کا معبود ہوگا، اور وہ اس کا واحد راستہ قرآن کریم کی وحی کے مطابق، قرآن کریم کے مطابق چلنا ہے۔ تو یہ جو جن جس طرح پہلے تذکرہ ہو چکا ہے، نادیدہ قوتیں یا ایسے توہمات جس طرح دیوی دیوتاؤں سے متعلق ہیں، یا جو ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو نظر نہیں آنے والی، چونکہ جن کا بنیادی مفہوم یہ ہے کہ آنکھوں سے پوشیدہ جو چیز سامنے نہ ہو، تو یہ ان لوگوں کے بھی جو آج سے صدیوں پہلے یا سینکڑوں سال پہلے یا عشروں پہلے گزر چکے ہیں، ان کی باتوں کو مانا جائے، ان پر ایمان رکھا جائے، انہوں نے جو کچھ کہا کیا یا ان سے جو کچھ منسوب کیا گیا، یا ایسے ویسے گھڑے ہوئے جو عقائد، نظریات جو جہالت پر، جو مظاہر فطرت کی قدرت، مظاہر فطرت سے متعلق جو کائناتی قوتیں ہیں ان کے متعلق، یا اس طرح جو چیز وجود نہیں رکھتی ہے اس پر ایمان لایا جائے اور اس کے پیچھے چلا جائے، تو یہ ایمان بن جن ہے، اور یہی انہوں کی عبادت کرنا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اپنے باپ سے کہا کہ تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ تو سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، اور نہ تمہارے کسی کام آ سکتا ہے، یعنی جو بت وغیرہ بنائے گئے ہوتے ہیں، اصنام، ان کے حوالے سے، تو تم شیطان کی عبادت نہ کرو، یعنی ان کی جو عبادت ہے۔ اب شیاطین کا اس کا ویسے الگ ایک عنوان سے اس پر اللہ وحدہ لا شریک کی اس موضوع پر علیحدہ آیات کا مطالعہ کی ایک نشست ہوگی، تو اس میں
یہ جو ہے نا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا وہ انہی مذہبی پیشواؤں کی خود ساختہ من گھڑت باتوں پر عمل کر رہا تھا، تو اسی کو شیطان کی عبادت قرار دیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ شیطان تو ویسے بھی کوئی ایسی غیر مرئی عدیدہ سے کوئی ایسا وجود رکھنے والی چیز نہیں ہے، وہ آدمی کے منفی جذبات، شیطانی منفی خواہشات اور تخریبی جذبات جو ہیں جو معاشرے میں فساد پھیلاتے ہیں۔ تکبر ہو گیا، حد سے باہر کنٹرول سے پاگل پن کی حد تک پہنچا ہوا غصہ ہو گیا، ہوائے نفس ہو گئیں، شہوات نفس ہو گئیں، یہ ساری جو سرکشی وغیرہ، بغاوت، یہ سب کے سب شیطانی جذبات ہیں۔ جو بندہ ان جذبات میں کی رو میں بہہ جاتا ہے، جو مستقلاً اس پر غالب آ جاتے ہیں، بندہ انہی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، تو وہ بندہ خود پھر اولیاء شیطان بن جاتا ہے، خود شیطان بن جاتا ہے۔ تو یہ جو مذہبی پیشوا ہوں یا یہ جو ایسے حکمران ہوں جو کہ اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کے مطابق نظام نہیں چلاتے، یا یہ ہوں، تو یہ بھی شیاطین ہوتے ہیں معاشرے کے، یہ شیطانوں کے پیکر ہوتے ہیں، پیکر محسوس، یعنی شیطانی خیالات، منفی خیالات، یہ اس کا محسوس پیکر بن جاتے ہیں، تو پھر یہ شیطان بن جاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے باپ سے کہ یہ شیطان تو رحمان رب کا نافرمان ہے، اور مجھے یہ خوف ہے، خدشہ ہے کہ میرے والد کو کہا کہ میرے والد کے کہیں تمہیں اللہ کا عذاب پہنچ جائے گا اور تم اس شیطان کے دوست یا اسی کے ساتھ ہی تم منسلک ہو گئے، جڑے رہے، تم اس کو چھوڑ دو کہ تمہارا یہ اس کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کی جو عبادت کرتے ہو، عبادت یہی ہوتی ہے کہ کسی کی جو بات مانی جاتی ہے۔ تو لیکن اس نے جواب دیا کہ کیا تو مجھے میرے الہ سے بھٹکا رہا ہے یا اس کو چھوڑنے کے لیے کہتا ہے اے ابراہیم؟ تو یہاں سے شیطان کا بھی پتہ چل گیا، عبادت کا بھی پتہ چل گیا، الہ کا بھی پتہ چل گیا کہ جس کی بات آدمی مان رہا ہوتا ہے وہی اس کا الہ ہوتا ہے، اسی کو اپنا رب سمجھتا ہے، اسی کو اپنا معبود سمجھتا ہے، وہی اس کا معبود ہوتا ہے، تب اس کی بات مانتا ہے۔ تو جن کے رب، جن کا الہ، جن کا معبود اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب قرآن کریم سے باہر ایک نفس بھی نہیں مانتے، نہ ان کو ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے وہ اللہ کی بتائی ہوئی نازل کردہ وحی کا اتباع کرتے ہیں، کیونکہ ان کا رب اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور یہ جو اللہ کے علاوہ جو کسی کو پکارتے ہیں یعنی دعا کرتے ہیں، دعا سے مفہوم یہ وضاحت ہو چکی ہے، تو وہ ایسے لوگ جن کو پکارا جاتا ہے اللہ کے علاوہ، وہ تو کھجور کی گٹھلی جتنی بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے ہیں، اور اگر یہ ان کو پکارتے بھی رہیں تو یہ سننے والے نہیں ہیں ان کی دعا کو، اور اگر سن بھی لیتے تو اس کو استجابت نہیں ہو سکتی، اس کو مستجاب نہیں کر سکتے تھے، ان کو وہ نتائج دے نہیں سکتے تھے جو ان کے بتائی ہوئی باتوں پر جو نتائج وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور قیامت تک وہ ایسا نہیں کر سکتے، اور وہ بن کے قیامت کے دن تو ان کے شرک کرنے سے، یعنی یہ جو کوئی بندہ مر جاتا ہے اور صدیوں بعد بھی لوگ اس کی باتوں پر، اس کے کہنے پر عمل کرتے رہیں، تو ایک تو وہ ان کو نتائج نہیں ملتے، اور دوسرا قیامت کے دن یہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، کیونکہ دونوں جہنمی ہوں گے، جن کو شریک بنایا جاتا تھا اور جو شریک بنانے والے تھے، مشرک تھے، دونوں جہنم میں جائیں گے، تو وہاں ایک دوسرے سے کے درمیان ان میں عداوت ہوگی اور بیزار ہوں گے ایک دوسرے سے، اور ایک دوسرے پر لعنتیں کر رہے ہوں گے۔ اور اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اللہ کی طرح تمہیں کوئی آگاہ نہیں دے سکتا، کوئی اور خبر نہیں دے سکتا، یعنی جو کچھ اللہ وحدہ لا شریک نے وحی کے ذریعے بیان کر دے تو ان حقائق پر غور کریں، ان کو سمجھیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور یہ اتنے حقائق سے آگاہ نہیں کرنے والا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ جو دیگر انداد اللہ یا اولیاء گھڑ دینا، وہ تو کسی کو اللہ کا شریک بنا دینا، یعنی اس کی بھی بات ماننا، اس کی بھی اس کے کہنے پر جو اس کی ذات کی طرف سے ہو، اور یہ ہے کہ دعویٰ یہ کرنا، یہ اگنا جو موضوع ہے، دعویٰ یہ کرنا کہ یہ اللہ کی بات مان رہے ہیں، لیکن فلاں نے جس طرح بتائی ہے، فلاں نے جس طرح بتائی ہے، فلاں نے جو وضاحت کی ہے، وہ بھی انہوں نے اللہ کی بات کی ہے، اس کو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے ساتھ اور انداد، اللہ کے ساتھ
معاونین سمجھنے یا اللہ وحدہ لا شریک جیسے سمجھنے یا ان کو بڑا مقام دے دینا، یہ جو عمل ہے یہ بھی شرک کا ہے اور یہ بھی ان کو معبود بنانا جیسا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ کون سی چیز شہادت میں اس سے بڑی ہے، تو یقیناً اللہ سے بڑی گواہی شہادت کسی کی نہیں ہو سکتی، وہی سب کے درمیان وہ گواہ ہے۔ تو یہ بیان کرنے کے بعد اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یعنی محمد رسول اللہ علیہ السلام نے لوگوں کا کہا کہ تمہارے اور میرے درمیان اللہ شاہد ہے، اللہ گواہ ہے، وہی شہید ہے کہ میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، اس کے ذریعے تمہیں آگاہ کروں اور جس جس تک یہ پہنچے، یعنی کہ یہ نبی کریم علیہ السلام اپنے جو مخاطبین تھے، چاہے وہ مومنین تھے، چاہے وہ مشرکین کفار منافقین تھے، اہل کتاب یہود و نصارہ تھے، سب کو یہ چیز واضح کر دی کہ میں اپنی کوئی جس کو کہتے ہیں یہ سنت، یہ میری روایت، یہ اس کے ذریعے آگاہ نہیں کر رہا، جس کو حدیث کہتے ہیں، میں اپنی حدیث کے ذریعے یا کسی چیز سے آگاہ، میں تمہیں قرآن میری طرف وحی کیے گئے، اور یہ جو جس طرح یہ سیاستہ کی کتابیں ہیں یا حدیث کی دیگر کتابیں ہیں یا اور جو کچھ جتنے منفوذات ہیں، یہ وحی نہیں کیے گئے تھے کہ اوحی علیہ ھذا القرآن، اور یہاں پر سنگل کا واحد کا صیغہ ہے کہ اسی کے ذریعے وحی، اس کے ذریعے میں نے تم کو آگاہ کرنا ہے، خبردار کرنا ہے، اور جس جس تک یہ پہنچے اس کو بھی، یعنی کہ جو نظارت ہے یہ صرف قرآن کے ساتھ ہے۔ کوئی آدمی اگر قرآن کے علاوہ، اللہ کی آیات کے علاوہ کوئی اور باتیں، کوئی وضاحتیں، کوئی تفصیلیں، کوئی تشریحات، کوئی چیز واقعات بیان کرتا ہے جو قرآن کریم میں نہیں ہے، آیات تلاوت نہیں کرتا، اور وہ لوگوں تک وہ کہتا ہے کہ میں دین پہنچا رہا ہوں، تو وہ بندہ کاذب ہے، کیونکہ دین صرف اللہ وحدہ لا شریک کی آیات کے اندر ہے، قرآن کریم کے اندر ہے۔ تو فرمایا گیا کہ کیا میں تو یہ وہی قرآن کریم مجھ پر ہوا ہے، تو کیا تم اس چیز کی شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ تو اگر وہ دیں بھی صحیح، یعنی اگر تم شہادت دیں، یہی مفہوم ہے کہ تم قرآن کریم کے علاوہ اور کسی کی بات مانتے ہو، اللہ کی وحی کے علاوہ کسی چیز پر عمل کرتے ہو، تو وہ تو جس طرح بھی کریں، فرمایا گیا کہ تم اس چیز کی شہادت دو کہ الہ، ہمارا الہ تو الہ واحد ہے، اور جن کو تم شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ وَإِنَّنِي بَرِيٌّ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، تو یہ جو دیگر خود ساختہ شرکا ہیں ان سے برات اختیار کرنا اولین قدم ہے جو بندہ اللہ کو اپنا الہ بناتا ہے۔ تو یہ کتاب تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ تیری طرف نازل ہی اس لیے کی گئی ہے حق کے ساتھ کہ تم اللہ کے عبد بن جاؤ، مخلصین لہ الدین، مخلصن لہ الدین، کہ جو خالص للہ الدین الخالص، جو اللہ کے لیے خالص دین کو رکھنا چاہے تو وہ اسی کتاب کے ذریعے اللہ کی عبادت کرے، کہ اللہ کے لیے ہی دین خالص ہے۔ اور جو اللہ کے علاوہ اور اولیاء بنا لیتے ہیں تو وہ بظاہر تجھے کہتے ہیں کہ ہم یہ جو ان کی باتیں مان رہے ہیں، یعنی وہ بھی اصل میں ان کی عبادت ہوتی ہے، دراصل عبادت ہوتی ہے، وہ قرب الہی کے نام پر کہتے ہیں، تو یہ ہم تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ ان کی بات مانتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ بتایا اس پر بھی عمل کریں۔ تو یہ اس چیز کا فیصلہ اللہ رب کریم نے، جو اختلافات کرتے ہیں ان کا فیصلہ اللہ رب کریم کرے گا، اور جو کاذب ہے، کافر ہے، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جو اللہ سے قرب کی نام سے وہ جو غیر اللہ کی باتیں مانتے ہیں تو ان کی یہ کیفیت ہوگی کہ اللہ رب کریم نے ان کو کاذب اور کفار قرار دیا ہے۔ تو جو یہ جتنے بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہے ہیں یا حدیث پر یا روایت پر، یا اس کے بعد آنے والے جتنی ان کے خود ساختہ کابرین ہیں، بزرگان ہیں، یا جن کو اولیاء کہتے ہیں، یا دیگر ائمہ ان کے بنائے ہوئے سب کچھ، تو ان کی جو ہم بات کر رہے ہیں تو یہ تو اللہ کے قرب کے لیے کر رہے ہیں،
تو وہ انہی کو اللہ رب کریم نے فرمایا یہ جو ایسا کہتے ہیں یہی جھوٹے ہیں، یہی کافر ہیں۔ جو اللہ کا عبد ہے، جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، جس کا رب اللہ ہے، جس کا الہ اور جس کا معبود اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے راستے پر چلتا ہے اور وہی کا اتباع کرتا ہے۔ یہی انبیاء علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے، اور اسی پر تمام مومنین نے ہر دور میں جو بھی انبیاء علیہ السلام کی وحی کا اتباع کرتے تھے انہوں نے بھی اسی راستے پر عمل کیا ہے۔ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور انداد بنا دیتے ہیں اور ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ اور آدمی کو گھڑ دیتے ہیں، اس طرح محبت کرتے ہیں اللہ کی طرح۔ حالانکہ جو مومن ہوتے ہیں ان کی شدید ترین جو محبت ہوتی ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اور جب ایسے جو ظالم ہیں جو اللہ کے ساتھ دیگر لوگوں سے بھی محبت رکھتے ہیں تو جب عذاب دیکھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ سب قوت اللہ کے لیے ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی اس طرح جو اپنے طور پر الہ کر دیتے ہیں۔ آج یہ بڑی تلخ حقیقت ہے اور بڑی افسوسناک ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں، مذہبی لوگ، جو عوام الناس بھی اس میں شامل ہیں، بڑے پڑھے لکھے اور بڑے بظاہر دیندار اور سمجھدار، جب ان کو کہا جائے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ جو دیگر انداد ہیں جن کو تم نے بزرگان، اکابرین اور امام وغیرہ بنا رکھا ہے ان کو چھوڑو، تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ ان کے دل میں ان کے لیے اتنی شدید محبت ہے کہ وہ ان کو چھوڑنے کا تصور نہیں کر سکتے۔ اور ان کا جو ورثہ ہے، یعنی ان کی جو منفوذات ہیں، جو کتابیں ہیں، جو ان کی تعلیمات ہیں، جو ان بندوں کی بشر ہیں، حالانکہ وہ بھی اس جیسے، اور کسی کے لیے بھی اللہ وحدہ لا شریک نے سند نازل نہیں کی، بلکہ یہ 1400 سال پہلے، یہ 1400 سال کے عرصے میں، کوئی 1400 سال، کوئی 1200 سال، کوئی 1000 سال، 800، 700، آج تک یہ نام ہیں جو لوگ رکھ دیتے ہیں کہ یہ بڑا بزرگ ہے، یہ بڑا عالم ہے، یہ بڑا مفتی ہے، یہ بڑا محدث ہے، یہ امام ہے، یہ بڑا فقیہ ہے، اس طرح کے یہ لوگ رکھ دیتے ہیں، اور اس کو پھر آنے والے ان کو نعوذ باللہ من ذالک اتنی اہمیت دے دیتے ہیں۔ تو ان کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اور اگر ان کو کہا جائے کہ فلاں فلاں کو بن کے ان سب کو چھوڑ دو، اللہ کی کتاب کو تھام لو، اسی وحی کا اتباع کرو، یہ کافی ہے، تو یہ ان کو نہیں چھوڑنا چاہتے، کیونکہ وہ ان کے قلوب میں ان کی محبت شدید تر ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کا انداد بنایا ہوا ہے، وہ بت ہیں جو ان کے قلوب میں ہیں، وہ بت پرستی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ ہر بندہ اپنے قلب میں اس چیز کا مشاہدہ کر سکتا ہے کہ کیا وہ ان کو چھوڑ سکتا ہے، اور اگر چھوڑ دیتا ہے اور یہ اقدام کر لیتا ہے اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی وحی پر آ جاتا ہے تو وہ مومن ہے، اور اسی کا رب اللہ ہے، اسی کا معبود اللہ ہے، اور اسی کا الہ اللہ ہے۔ لیکن جو دیگر کو نہیں چھوڑنا چاہتا، جو ہر حال میں ان کے ساتھ چمٹا رہنا چاہتا ہے، اس نے وہ اللہ کے ساتھ انداد گڑے ہیں، اور وہی کاذب ہے اور وہی کافر ہے۔ تو اس چیز کو اللہ رب کریم نے واضح کر دیا ہے۔ تو انسان لیکن وہی ہدایت کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں جو جد و جہد کرتے ہیں، اور جو پہلے سے جو نظریات ہیں ان کو دل و دماغ سے نکال کر قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو یہ جو خود بنائے ہوئے انداد اللہ ہوتے ہیں، تو اللہ رب کریم قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ اس نے وحی میں تو اب بھی فیصلہ کر دیا ہے اپنی کتاب میں، لیکن یہ اختلافات کا فیصلہ اللہ رب کریم کرے گا، اور لوگوں میں وہ قیامت کے دن دیکھ لیں گے کہ ان کے لیے شدید تر عذاب ہے، اور سب قوت اللہ کے لیے ہے۔ تو منع کر دیا اللہ وحدہ لا شریک نے اس عمل سے، اور یہ جو متبوعین ہیں جن کا اتباع کیا جاتا ہے، جن کو انداد اللہ بنایا جاتا ہے، وہ برات اختیار کریں گے اپنا اتباع کرنے والوں سے قیامت کے دن۔ تو وہ جو منظر جب قیامت کا دیکھا جائے گا، سامنے آئے گا، تو ایسے لوگ جو اللہ کے صالح بندے تھے، اپنی زندگیوں میں مومن تھے، اللہ کو انہوں نے الہ
रब और माबूद बनाया हुआ था, और बाद में आने वालों ने अगर उनको अंधाधुंधा बना दिया है, तो क़यामत के दिन वो अल्लाह के साने और मोमिन बंदे, चूँकि मरने के बाद तो उनको इल्म ही नहीं है कि दुनिया में लोग क्या करते रहे हैं, तो क़यामत के दिन जब हकीकत उनके सामने आश्कारा होगी, तो वो ऐसे इत्तबा करने वालों के उनसे बरात इख्तियार करेंगे। और जब ऐसे लोगों की इत्तबा की जाती है जो ख़ुद भी अल्लाह के मुजरिम हों, जो ख़ुद भी अपने आप को अल्लाह का शरीक ठहराते हों, लोगों को ख़ुद अपनी घड़ी हुई बातों पर, अपनी ख्वाहिशात, अपने अफकार पर लोगों को चलाते हों और कहते हों कि ये अल्लाह की तरफ से ये दीन है, ये हदायत है, तो वो तो ख़ुद भी जहन्नमी होंगे और उनके पीछे चलने वाले भी जहन्नमी होंगे, यानी उनका इत्तबा करने वाले। हर दो सूरतों में क़यामत के दिन जो मतबूईन हैं और जो इत्तबा करने वाले हैं, वो एक दूसरे से बरात इख्तियार करेंगे। तो जो सालेह बंदे होंगे अल्लाह वहदहू ला शरीक के, वो तो चूँकि अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह को इलाह बनाए हुए थे, उसी को माबूद और रब बनाए हुए थे, तो वो तो इस वजह से मुशरिकीन से बरात इख्तियार करेंगे, क्योंकि मुशरिकीन जहन्नमी होंगे और वो अल्लाह के सालिहीन और मोमिनीन बंदे, जिनमें अम्बिया अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, तो वो इस वजह से बरात इख्तियार करेंगे कि वो तो मुशरिकीन जिन्होंने बाद में उनको अल्लाह का शरीक और अंदाज बना दिया था, वो तो जहन्नमी होंगे इस वजह से। तो हर दो सूरतों में, चाहे वो जिनका इत्तबा किया जा रहा हो यानी मतबूईन, और चाहे इत्तबा करने वाले, वो एक दूसरे से बरात इख्तियार करेंगे। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल करीम ने मना फरमाया कि अल्लाह के साथ अंदाज मत बनाओ किसी को, और तुम्हें उसका इल्म है, और अगर तुम चूँकि वो मुशरिकीन मक्का और कुफ़ार और जो यहूद व नसारा थे, उन्होंने अंधाधुंधा बना लिए थे, उनकी बातों पर अमल करते थे, तो अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया कि जो कुछ हमने अपने अब्द मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम पर नाज़िल किया है, तो उसके बारे में तुम किसी शुकूक व शुबहात और इज़्तिराब का शिकार हो, तो फिर इस कुरान की सूरत कोई तुम भी बना लो, और जो लोग हैं उनको भी, अल्लाह के अलावा उनको भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो। और वो यकीनन नहीं बना सकते, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। ये अलग बात है कि बाद में फिर लोगों ने अहादीस बना दी और रवायात बना दी, ख़ुद खड़ दी और उनको नबी करीम अलैहि सलाम से मंसूब कर दिया, और फिर उनने ये कहा कि ये अहादीस भी नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कुरान की मिसाल हैं। तो जिस तरह अल्लाह वहदहू ला शरीक बेमिसल रब है, उसी तरह उसका कलाम भी बेमिसल है, और कुरान करीम की किसी एक आयत की मिसल भी नहीं हो सकती। तो इनकी खुद अपने हाथों से घड़ी हुई और लिखी हुई अहादीस किस तरह नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कुरान की मिसल हो सकती है। लेकिन ये चूँकि कुरान करीम को इन्होंने मानना नहीं है, ये उससे इनकार कर रहे हैं, मान नहीं रहे, तो इसी वजह से इनका ये मौक़िफ़ था। ये जो इनको चैलेंज दिया गया था बाद में आने वालों ने, ये मुनाफिकीन ने असल में इसका बीज बोया था। तो वो शजर खबीसा, वो जहरीले पौधे बढ़ते 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 यूँ इतने बढ़ गए कि 200-250 साल बाद जब इन हदीसों को जमा करने वालों ने कई इलाकों का सफ़र करके इनको जमा किया, तो इनको लाखों की तादाद में हदीस मिली, 5-5, 6-6 लाख हदीस, ये बुखारी को, मुस्लिम को, और उन्होंने फिर अपनी किताबों में 3-4 हज़ार जमा करके लिखी और बकाया को उन्होंने रद्द कर दिया। तो इसके बाद अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया कि जो अहले किताब थे उस वक़्त, हम जो मुखातिबीन थे, कि क्या तुमने उनको देखा है कि उन्होंने अल्लाह की नेमत को बदल दिया था कुफ्र के साथ, और अपनी कौम को तबाही में डाल दिया, जहन्नम में ले जाने वाले हैं, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। और उन्होंने अल्लाह के साथ दीगर जो आलिहात हैं, लोगों को अपने रास्ते से गुमराह करने के लिए बना दिए हैं। तो ये कुछ फ़ायदा उठाएं और नोट कर तो उनको अल्लाह रब्बुल करीम की तरफ आना है।